अंबिया अलैहिस्सलाम की बीबियों के हम ज़िक्र कर रहे हैं, अज़वाज के, और इस सफ़र में हम चल रहे हैं। आज ऐसी दो बीवियों से आपकी मुलाकात कराई जाएगी जिनके अनमिट नकूश जो है ना वो क़यामत तक जारी रहेंगे। वो उनमें ईमान, सब्र, तस्लीम व रज़ा इंतहाई दर्जे का था, और हम ख़वातीन के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो ख़वातीन कौन थी? और स्पेशली एक ख़ातून के दोनों अज़वाज में से दोनों बहनें हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते की बीवियां हैं। ठीक है, इनके शोहर भी नबी, इनके दादा भी नबी, इनके बच्चे भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बाप नबी है, दादा अब्बुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, वो हैं याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और कुरान में बार बार इस नस्ल का तज़किरा आया है, जैसा कि आप सूरत बकरा में आप पढ़ते हैं। और इसी का हुक्म कर गए हैं, और अल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को, इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम को भी यानी नाम ले ले के तज़किरे आए हैं। व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना, और हमने इनको बेटा यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और पोता याकूब अलैहिस्सलाम दिया, और हर एक को हक पे हमने हदायत दी। यानी तस्करा नाम ले ले के आया है, हर तकरीबन बहुत सी सूरतों में आया है। सूरत अल-अंबिया में है, और हिजरत के बाद हमने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को यानी इसहाक अलैहिस्सलाम को बेटा दिया याकूब अलैहिस्सलाम, और हमने इन सब को आला दर्जे का नेक किया, और हमने इनको मुक्तदा बनाया कि हमारे हुक्म से खल्क़ खुदा को हदायत किया करें। फिर आप सूरत स्वाद में पढ़ते हैं, और हमारे बंधु इब्राहीम, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जो हाथों वाले और आँखों वाले थे। हमने इनको एक ख़ास बात के साथ मखसूस किया था कि वो आखिरत की याद है। और ये दोनों हजरात हमारे यहाँ मुंतखब, चुने हुए हैं, सिलेक्टेड हैं, और सबसे अच्छे लोगों में से हैं। मुस्तफ़ीन का लफ्ज़ आया है, चुने हुए लोग हैं। फिर आसमान की बुलंदियों को इनकी नेक तबीयत छूती है। वैसे भी अम्बिया हैं, तो उनमें यानी कौन सी ऐसी खूबी होगी जो ना होगी, जो बशरी तकाज़ों में मैक्सिमम दी जा सकती है, वो अम्बिया में है। उनको बल्कि हदीस मुबारक में तो इस तरह से आता है, बड़ी प्यारी हदीस है कि इन्नल करीम अबनल करीम वबनल करीम इब्नल करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, यानी करीम इब्ने करीम, करीम इब्ने करीम, बड़े इज़्ज़तदार के बेटे, इज़्ज़तदार के पोते, इज़्ज़तदार के पड़पोते, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज जो हम जिनकी ज़ोजा का ज़िक्र करेंगे ना, वो याकूब अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राहील बिनते लाबान हैं। और ये लाबान जो थे ना, मामू थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, ये उनके मामू की बेटी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का आज तज़किरा करेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा, ठीक है ना, इनका तज़किरा करेंगे। और इनकी सीरत इंतहा दर्जे की है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शादी के काबिल हुए, बड़े हुए, तो उनके वालिद ने उनसे कहा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने, कि हुरान आप जाएं, जगह का नाम है ये। हुरान के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये इराक़ का एक शहर है, ठीक है ना। तो उन्हें कहा कि हुरान जाएं अपने मामू लुबान के पास, उनकी दो बेटियां दोनों ईमान पे हैं। लुबान खुद बुत परस्त हैं, बेटियां ईमान ला चुकी हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रवाना हुए। अब साथ दुआएं किसकी? अपने वालदैन की। वालदैन कौन है? हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम और रफ़्ता बिनते बतूल वालदा का नाम है। इनकी दुआएं लेके चले। जब वहाँ पहुँचे, पता था कि हमारे बेटे को रब ने नबूवत देनी है, नस्ल को चुना हुआ है अल्लाह इज़्ज़ व जल ने। जब हुरान पहुँचे अपने मामू के पास, दोनों बेटियों को देखा। एक बीबी लैया थी और एक बीबी राहील थी, ठीक है। यानी राहील छोटी थी और वो बड़ी प्यारी, बड़ी स्मार्ट और बड़ी यानी एक्टिव और दिल लुभाने वाली, ज़हीन, हुस्न भी था, जहानत भी थी, खूबसूरत भी थी। यानी बड़ी लिया से ज़्यादा खूबसूरत थी, ज़्यादा स्मार्ट थी, रवायात से जो पता चलता है।
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت راحیل کے لیے، چھوٹی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دیا۔ ماموں نے کہا، لابان نے، کہ کیا آپ کے پاس دینے کو کچھ مہر بھی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے میں تو ماموں جان مسافر ہوں، یہاں پہ پردیسی ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ سال محنت اور اجرت پہ کام کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹی کا مہر وہ میں مشقت، یعنی کتنے سال آپ کہتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں۔ ان کے ماموں مان گئے۔ انہوں نے کہا، تم 7 سال میرے یہاں کام کرو۔ اب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہوگا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی میرے پاس اتنا سال کام کرو، پھر میں بیٹی کو نکاح میں دوں گا۔ انہوں نے بھی چھوٹی بیٹی کے لیے یہ شرط رکھی تھی، حضرت بی بی راحیل کے لیے۔ انہوں نے شرط منظور کر لی اور کہا کہ آپ مجھے، یعنی آپ اپنی بات میری پکی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں ہم کہیں گے کہ انگیجمنٹ کر دیں، چھوٹی کے ساتھ میری بات پکی کر دیں۔ انہیں یہ شرط منظور کر لی اور کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے، یعنی ماموں بھانجے میں یہ بات طے ہوگی، سیکرٹ رشتہ طے ہو گیا بی بی راحیل سے۔ بی بی راحیل چھوٹی بیٹی ہیں، بڑی لیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورے 7 سال اپنے ماموں کے پاس کام کیا، بکریاں چرائیں، ماموں کی شرط پوری کی۔ اب ماموں نے شرط پوری کرنی تھی، جن کا نام لبان تھا۔ بیٹی کی رخصتی کی تیاری کی۔ جب دلہن کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو بی بی لیا ہے، بڑی ہے۔ چھوٹی کی بجائے باپ نے، ماموں نے، لابان نے، وہ ایمان نہیں ابھی لائے تھے، بیٹیاں ایمان لا چکی تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی، بات پکی کس کی ہوئی تھی؟ از بی بی راحیل کی، اور بی بی لیا کو رخصت کر دیا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ غصے میں اپنے ماموں لبان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے، 7 سال مجھ سے کام لیا ہے اور میری بیوی بنا کے لیا کو بھیج دیا راحیل کی بجائے۔ تو ان کے ماموں بولے، میرے بھانجے اپنا غصہ تھوک دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ملک کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ لوگوں میں بدنام اور رسوا ہو جائے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایسا تو خدا نخواستہ میں نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم راحیل سے شادی کرنا چاہتی ہو تو 7 سال اور میرے ہاں کام کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، شادی تو مجھے انہی سے کرنی ہے۔ اس زمانے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ روایت نہیں تھی کہ ایک وقت میں 2 بہنیں نکاح میں آ سکتی تھی، اور ایک دوسری روایت میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بی بی راحیل نکاح میں آئی تھی تو بی بی لیا کا انتقال ہو چکا تھا۔ واللہ عالم فی الصواب۔ 7 سال اور محنت کی اور پھر نکاح ہوا، اور وہ بی بی ایک نبی کے نکاح میں آئیں، حضرت بی بی راحیل علیہ السلام۔ اور یہ نکاح یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش تھی۔ ان کے ماموں لبان نے اپنی پہلی بیٹی کو بھی ایک لونڈی دی تھی، اس کا نام زلفہ تھا، بی بی لیا کو جو دی تھی۔ چھوٹی بیٹی بی بی راحیل کو بھی ایک باندی دی تھی جس کا نام بلہا تھا۔ اب نکاح کو کافی عرصہ ہو گیا، بی بی لیا کے ہاں بھی 4 بیٹے ہو گئے، لونڈیوں کے ہاں بھی بچے ہو گئے۔ حضرت بی بی راحیل کے دل میں یہ بہت قلق تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لونڈیوں کی بھی اولادیں ہیں، پہلی بیوی لیا بی بی کی بھی اولادیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے رو کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ کریم مجھے یعقوب علیہ السلام سے بیٹا عطا فرمائیے۔ رب نے وہ گڑ گڑاہٹ سنی۔ اب یہاں سبق کیا مل رہے ہیں ہمیں؟ صبر، حوصلہ، انتظار، دعا۔ جب یہ دعا رب سونے نے سنی تو ان کو ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، دنیا کا سارے حسن اس میں جمع کیے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور ان کی شکل پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مشابہت کس پہ تھی؟ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام پہ، جو پردادی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے لگتے تھے ہی پیارے، پھر اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں میں سے، یعنی 2 لونڈیوں حضرت بی بی لیا، حضرت بی بی راحیل میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی لیا میں سے جو بیٹے تھے ان کے نام تھے روبیل،
شمعون، لادی، یہود، ٹھیک ہے، یہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ اور ان کی دوسری بیوی حضرت بی بی راحیل میں سے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے حضرت بنیامین علیہ السلام۔ تیسری جو لونڈی آزاد کر کے آپ کے نکاح میں آئی تھی، بلحا، یہ حضرت بی بی راحیل کی باندی تھی۔ ان میں سے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی۔ چوتھی جو زلفہ تھیں، جو حضرت بی بی لیا کی باندی تھی، اس میں سے جاد اور شیر، ٹوٹل 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب سونے نے عطا کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت دی۔ باقی بیٹوں کے بارے میں کہیں نبوت کے آثار ہیں اور کہیں ولایت کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں۔ آج بی بی راحیل کی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے دیا کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں اور بی بی راحیل کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بی بی صاحبہ نے 20 سال عراق میں رہیں، با ایمان خاتون تھیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتی تھیں، بتوں سے نفرت کرتی تھیں۔ اتنی چڑ تھی ان کو بتوں سے، کیونکہ ان کے والد بت پرست تھے نا، لبان، تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ بت جو ہے نا میں توڑ پھوڑ دوں۔ اب وہی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کہ اپنی قوم کے پاس اپنے آبائی وطن بیت المقدس واپس جائیں، ٹھیک ہے، حران کو چھوڑ دیں جہاں شادیاں ہوئی تھیں، دونوں شادیاں ہوئیں، لونڈیوں سے بھی اولادیں ہوئیں، تو کہا اس علاقے کو چھوڑیں تو اپنے بیک ہوم چلے جائیں، کہاں؟ بیت المقدس۔ انہوں نے یہ بات چپکے سے اپنی بیوی اور اپنی فیملی کو بتائی۔ حضرت بی بی راحیل فوراً طور پر تیار ہو گئیں، سارا گھرانہ چل پڑا۔ حضرت بی بی راحیل نے اپنے والد کے، کیونکہ والد بہت بڑے بت پرست تھے، ان کے جو خاص الخاص بت تھے نا، ان سب کو چھپایا اور اپنے ساتھ چپکے سے لے گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے باپ کا گھر بتوں سے خالی کر دیں۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کی طرف چلا ہے تو راستے میں ابھی پہنچے ہیں تو لابان جو والد ہے وہ پیچھے پیچھے آیا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکا اور شکایت کی کہ مجھے بتائے بغیر آپ آ گئے، کم از کم میں اپنی بیٹیوں اور اپنے نواسوں نواسیوں کو الوداع تو کہہ لیتا۔ اور ساتھ ہی پوچھا کہ کیا آپ میرے بت لے آئیں اپنے ساتھ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیونکہ کچھ بھی خبر نہیں تھی نا، تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، ہمارے پاس تو ہم کیوں آپ کے بت لائیں گے، آپ ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں۔ انہوں نے سب کا سامان کھولا، کہیں بت نظر نہیں آئے۔ جو بی بی راحیل ہے نا، جن کے پاس بت تھے، انہوں نے وہ بت اپنے اونٹ کی پشت پہ چھپائے ہوئے تھے اور اوپر اونٹ کے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ نیچے نہیں اتری۔ انہوں نے کہا بس ابا جان میں آپ کو نیچے اتر کے نہیں مل سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ بت انہوں نے اپنے والد کے گھر سے نکالے اور انہیں راستے میں دریا برد کیا، اپنے والد کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور جبرون میں قیام کیا۔ یہ کنعان کے فلسطین میں علاقہ ہے، اور یہیں حضرت بی بی راحیل کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 2 سگے بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے، سورج یوسف کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں گی تو پھر حضرت بی بی راحیل کا قصہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اور قرآن نے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان 2 بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب چھوٹی عمر میں اپنے والد کو سنایا تھا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میرے دوسرے بچے ان سے حسد کرتے ہیں کیونکہ میرا رجحان ان کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا یہ جو خواب ہے نا، اس کی تعبیر میں مفسرین نے مختلف اپنی رائے دی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کی والدہ کو سورج سے تشبیہ دی ہے، والد کو چاند کہا ہے، اور بھائیوں کو 11 ستارے کہا ہے کیونکہ انہی کو بعد میں رب نے انبیاء یا اولیاء بنایا۔ اور بعض لوگوں نے والد کو سورج کہا ہے، والدہ کو چاند کہا ہے، لیکن ستارے بھائیوں کو ہی کہا ہے۔ تو یہ خواب سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا، جو ہمارے باپ دادا کی وراثت چلی آ رہی ہے نا، نبوت، وہ میری نسل میں سے آپ کو ملے گی۔ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انہیں بہکا دے گا۔ اور یہ بھی کہ جیسے اس سے پہلے تیرے دادوں کو، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے نا،
تو وہ نعمت ہمیں بھی ملے گی، کیونکہ تیرا رب بڑے علم والا حکمت والا ہے، یہ ذمہ داری وہ آپ کو سونپے گا۔ تو قرآن نے سورہ یوسف کا آپ ترجمہ تفسیر پڑھیے گا، آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس قصے کو بہترین قصہ کہا ہے۔ اس سورت کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ ہے، کس طرح وہ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، عزیز مصر کے پاس پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، باپ کا جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کے برا حال ہو گیا، پھر وہ کس طرح سے رب سونے نے انہیں حکمت کے تحت پھر دوسرا بیٹا بنیامین بھی جدا ہوا، پھر کیسے اللہ عز و جل نے ان کو ملایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے والد کے پاس بھیجا، وہ جو ان کی آنکھیں رو رو کے بنائی چلی گئی تھی وہ بنائی واپس آ گئی، اور ان کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی راحیل اور ان کے 12 بیٹے۔ ایکسکیوز می۔ اب ان دونوں کو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بٹھایا۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ قرآن نے کہا ان دونوں کو، والدین کو، یہ والدین حضرت بی بی راحیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ بی بی راحیل کا نام لے کے قرآن میں والدہ کا علیحدہ سے تذکرہ نہیں آیا، لیکن اشارے کنائے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دونوں والدین کو تخت پہ بٹھایا اور لوگوں نے سجدہ کیا، درباریوں نے سجدہ کیا۔ اس زمانے تک وہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ الاؤڈ تھا، اور جس طرح سے اشارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن نے خواتین کے نام لے لے کے تذکرے نہیں کیے، سوائے بی بی مریم کے، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نخواستہ رب سے منسوب کر دیا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے بار بار عیسیٰ ابن مریم کہا ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، آپ انہیں رب کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ رب کا یہ معجزہ ہے کہ انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ باقی جتنی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے سورۃ مریم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے، وہ سارا اشارے سے آیا ہے کہ ان کی بیویاں، ان نبیوں کی بیویاں، اور یہاں پہ والدین کا تذکرہ آیا ہے۔ والدین سے مراد کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد بی بی راحیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جب یہ یعنی سارے 40 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملے ہیں، دربار میں پہنچے ہیں، اب اس سجدے کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ انہیں اپنے تخت پر اپنے والدین کو اونچا بٹھایا، اونچا بٹھایا، تو وہ کس لیے ہے کہ ظاہر ہے پیرنٹس ہے، ان کی عزت اور احترام، ان کا مرتبہ، کہ اگر بچہ کسی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے تو اسے شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرے والدین ہیں، ہم اپنے والدین کو چھپاتے پھرتے ہیں، نہیں، فخر کے ساتھ کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جب ان کو سب نے سجدہ کیا، سجدہ ریز ہوئے، وہ تحیہ تھا، وہ سلام تھا، وہ ادب تھا، وہ جھکنا تھا، وہ رکوع تھا، وہ اس زمانے تک الاؤڈ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سجدہ تعظیمی الاؤڈ رہا ہے۔ آج بھی جب ہم اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو ہم جھک کے ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہماری نیت ان کو سجدہ کرنے کی نہیں ہوتی، یہ تعظیم ہے۔ جتنے زیادہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں 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 شرک نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے، اس میں ادب احترام نکل گیا ہے۔ وہ جو ہماری باڈی پاسچر تھا، جو رسپیکٹ شو کرتا تھا، اس میں یہ تھوڑی مقصد ہوتا تھا کہ ہم اپنے والدین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر کے سجدہ کر رہے ہیں، نہیں، اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم انہیں عزت دے رہے ہیں، ہم انہیں احترام دے رہے ہیں، ہم انہیں جھک کے مل رہے ہیں، ان کے گلے مل رہے ہیں، ان کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہیں۔ وہ سارے باڈی لینگویج جیسچر ختم ہوا، اب یو 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 اور برابر وہی ڈیڈ کول ڈیڈ اور کول مام کے چکر میں ہم نے ادب احترام، بچے پیر پسار کے بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ نہیں ہے امی کمرے میں آئی ہیں، ابو آئے ہیں، دادی آئی ہیں، نانا آئے ہیں، کرسی کو چھوڑنا ہے، ادب احترام نکلا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ کوئی کسی کو جھک کے اگر بات کرتا ہے، عاجزی سے بات کرتا ہے، سر جھکا کے سر پہ پیار پھیرا جاتا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، وہ ایک جو باڈی رسپیکٹ کا ٹچ ہے وہ نکلا۔ ہم نے سوچا کہ ہم شرک سے بچ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے گھروں میں سے ادب احترام کو دیس نکالا دے دیا۔ حضرت بی بی راحیل انبیاء اکرام کی خواتین میں سے وہ خاتون ہیں جن کے تذکرے سے بہت سی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جتنے واقعات آئے، ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، وہ روئے، ان کی آنکھیں جاتی رہیں، ماں کا کیا بنا ہوگا؟ وہ تو باپ تھے، نبی تھے، حوصلے اور ضبط والے تھے، ماں نے کیا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ ان کا صبر وہ کیا ہوگا۔ یعنی یہ جو قصہ ہے، اس میں جتنی مشکلات آئی ہیں، جتنی جدائیاں آئی ہیں، دیکھیں ایک ہے بچے کا چلا جانا، ختم ہو جانا، اللہ کے پاس چلا جانا، اس پہ صبر کا مرہم آ جاتا ہے۔ جو ہی مردے کو قبر میں اتارتے ہیں فوراً صبر آ جاتا ہے خاندان والوں کو۔ آپ نوٹس کریں، جب تک میت، اس لیے تو کہا کہ فوری طور پہ دفنائیں، کیونکہ جب تک میت موجود ہوتی ہے بندے کا دل کٹ رہا ہوتا ہے، چورا چورا ہو رہا ہے، جو ہی زمین کا پیوند بنی اس کے بعد فوراً پیس آ جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں کہ اس وقت وہ بندے پہ ڈال دیتے ہیں مٹی۔ جب ہم نے قبر پہ مٹی ڈالی تو انہوں نے ہماری طرف کچھ مٹی پھینک کے اور کہا جاؤ اسے بھول جاؤ، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اسی وقت گھر والے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیماری کی، اس کے قصے، موت کا واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان کے حواس تک نہیں ہوتے۔ تو یہ جو صبر آ جاتا ہے، لیکن جو بچہ کھو جائے اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر اسی دوران کتنے دکھ آئے ہیں، قحط سالی ہوئی ہے، یعنی قحط میں پانی تک پینے کو نہیں تھا، لیکن فتبارک اللہ رب العالمین، کیسا باپرکت رب ہے، کیسا عزتوں والا رب ہے، وہ کتنی عظیم خاتون ہیں بی بی راحیل، جو یعنی عظیم بادشاہ، شہنشاہوں کی شہنشاہ، یعنی ابو الانبیاء کس نسل سے ہیں، کس کی زوجہ بنی ہیں، ان میں رب سونے نے کیا کرم، کیا فضل اور کیا رکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باقی زندگی جو انہوں نے سکون سے گزاری ہوگی، جب جدائیاں ختم ہوئیں، جب ملاقات ہوئی، یعنی صرف شوہر کو روتے نہیں دیکھا، شوہر کو نابینا دیکھا، پتہ تھا کہ یہ بچے حسد کر رہے ہیں، پتہ تھا یہ بچے خوش ہیں اس کے، میرے بچوں کے جانے سے، پتہ تھا کہ یہ میرے گھر میں پلنے والے بچے کتنا مشکل ہے سنبھالنا، لیکن اللہ کریم نے بی بی رحیل کو کیا کیا کچوکے لگائے اور کیا کیا ان کے صبر کے لیول کو آزمایا۔ لیکن اب یہ تو دیکھیں، جب وہ اس پہ پوری اتری ہیں تو پھر میرا رب سونا انہوں نے ان کے بیٹے سے ملایا، باقی بچوں کو ولایت اور اولیاء اللہ یا انبیاء کے عہدوں پہ فائز کیا، اور جب دیہات سے آپ شہر میں آئی ہیں نا مصر میں، تو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا وہ ناز و نہم کی زندگی ہوگی، بادشاہ کی والدہ ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے چونکہ جانوروں کو پالنے والے تھے، اس لیے عموماً بادیہ میں وہ رہتے تھے، یعنی جنگلوں میں ادھر ادھر پڑاؤ کرتے تھے۔ اور بی بی رحیل، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے پھر بعد میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے سفر بھی کیا ہے۔ اور وہ جو آیت ہے نا سورہ یوسف میں، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین بھائیوں سے جدائی، پھر ملنا، پھر محبت اور اتفاق سے رہنا، پھر انہیں معاف کر دینا، ان سے کوئی بدلہ نہ لینا، اور کہنا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں معافی کا وہ جذبہ ہے؟ ہم کہتے ہیں معاف تو کر دیا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو ساری فلم میرے سامنے وہی باتوں کی چل جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاف کر کے دوبارہ ہمیں لوگوں کی غلطیاں یاد آنے لگیں اور معافی پہ ہم پانی پھیر دیں، اور جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں تو خدا نخواستہ اللہ عز و جل بھی کہ اچھا وہاں تو معاف کر کے پھر تمہیں یاد آتا تھا، ہاں میں نے بھی معاف کیا، آج مجھے بھی یاد ہے تم نے یہ گناہ کیے تھے۔ ہم تم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا نا، تو لہٰذا ہمیں یہاں لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہمیں وہاں معافی مل جائے۔ یہ جو ہم بیویوں کو پڑھتے ہیں نا، ازواج انبیاء کو، یہ جو ہم نور لے رہے ہیں، اس شاہراہ پہ ہم سفر کر رہے ہیں کہ ازواج انبیاء کا فیض لے رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی حیاتی میں آنے والے واقعات پہ ہم کتنا صبر کریں، کیا کریں، ان پہ کیسے عمل کریں، کہ بیٹا چھوٹا سا اپنے ہی بچے پھینک آیا اور گھر آ کے کہا بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ماں کو وہ کرتا دکھا دیا ہے، باپ اور ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔
40 سال جدائی، لیکن اس میں کتنے سبق ہیں کہ 40 سال کے بعد رب نے، وہ پھول مانگ رہے تھے نا، بچہ مانگ رہے تھے، رب نے گلدستہ دیا، مصر کے شہنشاہ کے طور پہ بیٹا دے دیا۔ وہ صرف یوسف علیہ السلام مانگ رہے تھے، رب سونے نے 12 بیٹوں کی نعمت کو اپنے قرب میں لے لیا، ڈیوٹیاں لگا دیں، ولایت دے دی۔ وہ تو صرف اپنے کھانے کے لیے غلہ لینے گئے تھے، رب کریم نے خزانے ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دیے۔ اور آج بھی وہ زلیخی چالیں آج بھی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو گھیرنے کی کوشش کی تھی محلاتی سازشوں میں، لیکن رب تو یوسف والا ہی ہے نا، بند دروازے کھول دیے، تالے خود ہی کھلتے جا رہے تھے۔ کیا آج ہمارے بچوں کے لیے وہ راہیں نہیں بن سکتی؟ رب تو وہی ہے نا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے توکل میں کمی ہے، ہماری کاوش اور سعی اور کوشش میں کمی ہے۔ اگر ہم بھی صابر بن جائیں، اگر ہم بھی یہ سوچ لیں کہ رب نے فیصلے کرنے ہیں، وہ عطا فرما دے گا، معافی تلافی بھی کر دے گا، رحمت برکت بھی دے دے گا، جدائیاں بھی ختم کر دے گا، جولیاں بھی بھر دے گا، مرادیں بھی پوری کر دے گا، کیونکہ وہ تو رب ہے۔ اس کا تو مینس کہ مشکل کے باہر آسانی ہے، انما العسر یسرا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل آئی ہے تو وہ تابد ہوگی، نہیں، یہ 40 سال یہ کاٹا ہے انہوں نے، اتنا مشقت کا سفر، اور ماں پہ کیا ہی بیتی ہوگی، اور جب کہ ترس ترس کے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹے ملے ہوں اور بیٹے دونوں ہی جدا ہو جائیں، یعنی ان کی تو کل پونجی گئی۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہیں دوسرے بچوں پہ، سوتیلے بچوں پہ ظلم و ستم کیا۔ کوئی بنو اسرائیل کی کوئی تاریخ اس بات کو نہیں لکھتی، بی بی راحیل کی تعریفوں سے ہی بھری پڑی ہے۔ بی بی لیا کے علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جب اس اگلے 7 سال انہوں نے محنت کی اپنے ماموں لبان کے لیے، تو اسی دوران پہلے 7 سالوں میں بی بی لیا جو ہیں وہ اس دنیا سے 4 بیٹوں کی پیدائش کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ پھر یہ بی بی راحیل ان کے نکاح میں آئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، یعنی یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اور اللہ کریم اگر ہم صبر کریں گے، اگر ہم کوشش جاری رکھیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، تو بے تحاشا آسانیاں، اسباب پیدا فرمائے گا، چاہے وہ ناممکن الوصول ہی کیوں نہ ہو، وہ عطا فرما دے گا۔ اور حضرت بی بی راحیل اپنے بیٹے کے پاس ہی تھیں جب وہ اللہ کے پاس رخصت ہوئیں، اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائیوں، اس نسل پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ ان کا جو مدفن ہے، یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو، آپ کو یہ بھی روایت ملے گی کہ بی بی راحیل جو ہے نا، جب حضرت بنیامین پیدا ہوئے تھے تو فوت ہو گئی تھیں، لیکن زیادہ جو مفسرین کا رائج قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ موجود تھیں، کیونکہ ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، بلندی پہ بٹھایا، کہا کہ والدین کو لے کے آؤ، گھر بار کو لے کے آؤ یہاں پہ۔ صحیح جو روایت میں یہ موجود ہے کہ بی بی راحیل کی قبر آج فلسطین میں موجود ہے، یعنی مصر سے وہ واپس آ گئی تھی فلسطین پہ، وہاں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور فلسطین ویسے بھی ایسے تو نہیں کہتے کہ نبیوں کی سرزمین ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بی بی راحیل کو الوداع کہیں، ہم خشوع و خضوع سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی وہ دعا ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اتنی ترقی عطا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سے اس عمل کو انشاءاللہ بإذن اللہ قبول فرمائیں، راضی ہو جائیں، اور ان کی قبروں میں